अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। सो बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे होंगे उसमें हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की जो बहन है अलीमा खानम और बाकी बहनें जो हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया गया और ऑपरेशन करके उनको अडियाला के पास से जो हटाया, रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बुरा सलूक किया, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये भी बात करेंगे कि इमरान खान को जो है वो उनके घर वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा, बाहर उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है घर वालों के साथ। इस सब पे बात करने के अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिरिंडा जो हैं उन्होंने इस्तीफे के बाद अभी तक खामोशी इख्तियार की हुई है, तो वो क्यों की हुई है, और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन अयूब साहब। कैसे हैं आप सर? सर शुक्र। हसन भाई, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि ये वाकई गलत है कि उसकी बहनों को, चलो ठीक है मिलने नहीं दिया जा रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन बाहर इस तरह का सलूक करना तो यार ये तो गलत बात है ना। ये तो बात ये है कि मैन हैंडलिंग स्पेशली खवातीन के साथ करना मुनासिब नहीं होता। पहली बात तो ये, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन उनके साथ पहले जो तासुर देने की कोशिश की गई कि जो लेडीज पुलिस नहीं थी, तो ये बात दुरुस्त नहीं। उन्होंने खुद भी बताया कि जो लेडी कांस्टेबल थी उसने जो नौरीन खानम हैं उनको बालों से पकड़ के खींचा और गिराया। वो बुजुर्ग खातून थी, मेरे ख्याल से उनको इस बात का हया और अदब करना चाहिए था। ये जो तरीकाकार है, ये जो मिसालें हैं, ये अच्छी मिसालें नहीं बन रही, इसीलिए तो फिर वो लोग आते हैं। पहली बात पहली बात तो ये है, ये अच्छी मिसालें नहीं बन रही। दूसरी बात ये है कि मुलाकात की जो इजाजत उनको नहीं मिली, अब देखना ये है कि ये क्यों नहीं मिली। अब देखिए, ट्यूसडे का जो दिन है वो तो मुख्तस है उनकी फैमिली की मुलाकात के लिए, और बहनें फैमिली हैं, बिल्कुल ठीक है जी। गो के एक बात, एक मौके पर मुझे जो थे इनामुल्लाह नियाजी, ये फर्स्ट कजन है इमरान अहमद नियाजी साहब के, यानी एक दादा की औलाद है, इमरान खान साहब भी और वो भी, ठीक है। और उन्होंने कहा था जी कि एक मौके के ऊपर जब बात हुई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी फैमिली जो है वो सिर्फ मेरी अहलिया जमाइमा और मेरे बच्चे हैं। ये इमरान खान साहब के बकौल अपनी ये बात थी कि उन्होंने फैमिली उनको माना, इसलिए लेकिन नहीं इसलिए खाली मैं आपको बात बता रहा हूं कि इमरान खान साहब इनको आज भी फैमिली नहीं समझते। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जो इमरान खान साहब की हमशीरा थी उस वक्त, वो यानी इनामुल्लाह नियाजी साहब की भाभी थी, ठीक है, आप समझे बात। हाँ। जो हसन नियाजी की वालदा हैं, जो हसन नियाजी है वो इनामुल्लाह नियाजी के भतीजे हैं, भाई का बेटा है, तो वो भतीजे हैं, लेकिन उनको वो फैमिली नहीं मानते, ना भांजे को, ना अपनी बहन को, ना बहन के खामन को, ना फर्स्ट कजन को, कोई फैमिली नहीं। इमरान खान साहब की फैमिली कौन है? उनकी, उन्होंने उस टाइम डिफाइन किया था, ये 2013 के टाइम की बात है। अच्छा, 2013 के टाइम बकौल इमरान खान साहब के। ये मुझे बात इनामुल्लाह नियाजी साहब ने यूं जिस समय मैं और आप अपने सामने बैठे हुए हैं इस तरह बयान की थी। अच्छा, और इनामुल्लाह नियाजी साहब बड़ी सीधी बात करने वाले आदमी हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। इसमें तो ये तरीकाकार अच्छा नहीं है, धक्कम पेल हुई, लेकिन पुलिस ने क्या किसी के अहकामात के ऊपर ये काम किया है, या हीट ऑफ द मोमेंट के ऊपर जो है वो जो कांस्टेबल थी खातून, उसने जो है वो अमल कर गुजरी। आपको लग रहा है कि रिएक्शन था? जी, मैं जैसे आपको बताता हूँ वाकया ये है कि 2014 की बात है। ये रेडियो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने, रेडियो पाकिस्तान पीटीवी के बिल्कुल सामने, अच्छा, पीटीवी के बिल्कुल सामने अलीमा खानम और ये नौरीन खान और बाकी जो ये बहनें थी, ये एक कैमरी गाड़ी थी, टोयोटा कैमरी, उस गाड़ी में सुबह ब्रेकफास्ट लेकर आए थे इमरान खान साहब के लिए। जब रात को यहाँ पर ना अगस्त में वो बड़े जनाब तसादम हुआ था हुकूमत का, और एक बड़ी एक किस्म की जो है ना वो लड़ाई हुई थी पार्लियामेंट के बाहर, अगर आपको याद हो तो, जब हकीकी आजादी मार्च चल रहा था इनका। तो मॉर्निंग में जब ये आए तो पुलिस वालों ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया। वो एजेके की पुलिस थी कि कहाँ की पुलिस थी, पंजाब पुलिस थी, वो जनाब डंडे मारने शुरू कर दिए उन्होंने गाड़ी के ऊपर। और फिर यकीन करें कि कुछ पुलिस वालों को पीछे मैंने पुश किया, इनकी गाड़ी पर मैंने उसको जो है वो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल सख्ता में आ गया इनका ड्राइवर। अच्छा, वही थे? मैं वहीं पर था, मैं ही तो बता रहा हूँ कि पुलिस वालों को मैंने धक्के दिए और मैंने कहा गाड़ी निकालो निकालो निकालो, वो धक्के दे के गाड़ी निकलवाई उनकी। ये मैं वो बता रहा हूँ कि वो जो क्या गवर्नमेंट ने, चौधरी निसार साहब ने उस टाइम जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने अहकाम दिए हुए थे कि जाकर जनाब उनकी बहनें नाश्ता लेकर आए हैं तो आपने ये करना है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि यानी मौके के ऊपर लोग वैसे ही गलत रिएक्ट कर देते हैं। जैसे अभी
کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, احتجاج کرنے والے لوگ آئے ہوئے تھے تو پریس کلب کے اندر پولیس والے گھس گئے اور جا کر انہوں نے مارنا شروع کر دیا. پریس کلب کے ملازمین کو بھی ریسنٹ واقعہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور واقعہ بتاؤں آپ کو, ایک کانسٹیبل شاہد صاحب تھے, وہ جو کہ بائک پر جا رہے تھے تو ایک صحافی حضرات صاحب تھے, ان سے انٹرویو کر رہے تھے اور انہوں نے جناب وہ گالی نکال رہا تھا بڑی گندی گندی, تو وہ پھر اس نے جب آئی جی کا نام لیا تو وہ آئی جی صاحب کو گالی نکال گیا. کانسٹیبل کی کیا مجال. تو پھر بعد میں پتہ اس غصے میں پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آئی جی صاحب نے اس بندے کو بلایا اور اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھجوایا, نوکری سے نہیں نکالا. اور آج کل جب بھی پاکستانی ٹیم کو میچ میں برا پرفارم کرتی ہے تو وہ کانسٹیبل شاید کی فوٹو آتی ہوگی, اب یو کانٹ مس ہم. ٹھیک ہے, میں سمجھ کے. لیکن نہیں, میری بات سننا, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہیٹ آف دا مومنٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن اس حد تک بری چیزیں ہو جائیں تو اچھی بات ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں اس بات کو آج ملاقات میں گیا تھا چیف منسٹر صاحبہ کے فنکشن میں, تو میرا دل تھا کہ میں وہاں پر ملاقات کر لوں سی پی او راولپنڈی سے اور ان سے پوچھ لوں کہ ایکچوئل واقعہ کیا ہوا ہے. سی پی او راولپنڈی از اے گریٹ مین, بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے اور بڑا ہی از اے سپر کاپ, بڑا اچھا, اور بالکل جو اگر اپوزیشن کو بھی وہ خیال رکھتا ہے. ان میں ایک کوالٹی ہے, پولیس افسران ہوتے ہیں نا, پبلک آفس ہے, انہوں نے اپنا دروازہ کھولا ہے اپوزیشن کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی. کرائم کو کنٹرول کرنا ان کا مین کام ہے, تو ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو ہی از ویری مچ جو نو سارٹ آف بائس نہیں ہے, مطلب کوئی بائس نہیں ہے, وہ بڑا ناک کی سیٹ پہ چلنے والا آدمی ہے. ہی از اے گڈ جو ہے وہ ویل ریپیوٹیڈ پولیس آفیسر. تو میں ان سے مل کر بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ملاقات نہیں ہو سکی ان سے میری. تو اسی لیے آپ کے ابھی مطلب ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ ہو بھی سکتا ہے ریاکشن ہے نا, وہ والی بات ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کہ کس وجہ سے ہوا ہے یا کیا ہوا ہے, جو بھی کیا غلط تھا. ممکن ہے ایسا بھی ہوا کہ اس نے کہا چلیں. دیکھیں آپس کی بات ہے, پولیس کے رویے تو ایسے ہی ہے نا, عام آدمی کے لیے تو رویہ ایسا ہی ہے. تو جب عادت پڑ جائے تو وہ کسی پہ بھی کریں گے, پھر چاہے وہ عمران خان کی بہن ہے کوئی بھی ہے, تو پھر ویسے ہی ہوگا. تو ویسے بھی پاکستان کے تمام شہریوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. بالکل, یہ تو نہ کریں. خیر خان صاحب کہتے تھے نا, وہ نہیں ایسے تو نہ خان صاحب نے کہا. اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا, پھر جیسے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہیں ملنے دیا جا رہا, تو وہ وجہ بتائیں نا پھر کیا ہے. وہ ماسی وڑا بنایا تھا انہوں نے. نہیں, ماسی ویڑے تو پہلے بنایا تھا, تو اب تو ختم ہوا, تو اب تو ملنے دینا. ماسی ویڑے کو جو ہے نا وہ انہوں نے ختم کرنا ہے. نہیں, بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ مسلسل اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے, مسلسل اس قسم کی گفتگو آ رہی ہے کہ جو کہ میرے خیال کے مطابق قابل برداشت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کیا بیانات آ رہے ہیں جو قابل برداشت نہیں؟ جی کیا بیانات جیسے کہ جو قابل برداشت؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں ریپیٹ کروں؟ جی بتائیں. وہ سٹارٹ کرتے ہیں عاصم لا سے, جبکہ ان کی وہ کہتے ہیں ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, ملک میں عاصم لا جو ہے وہ رائج ہے. اصل میں وہ اتنے جیلس ہو چکے ہیں فیلڈ مارشل سے کہ ان کو وہ ہر چیز میں نظر آتا ہے کہ فیلڈ مارشل ہی ان کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ فیلڈ مارشل کی پرائرٹیز جو ہیں وہ عمران خان ہو سکتی ہیں. یار پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو پریز کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے, ان کو کہتا ہے مائی فرینڈ, ہی از اے ٹف مین, ہی از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. اور دیکھیں آج کانگریس میں رپورٹ جمع ہوئی ہے, پتہ آپ کو کانگریس میں رپورٹ جمع ہوئی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان جو ہمارے کا حق ہوا ہے. پتہ آپ کو کانگریس کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا ہے انڈیا کو, اور انڈیا ہمارے پاس آیا, انڈیا نے ہم سے جو ہے وہ مدد مانگی کہ جناب ہمیں بچائیں. وہ تمام وہ باتیں جو کہ ہم سن رہے تھے یہ ان رائٹنگ آ گئی, اور یہ مارکا حق میں جو لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ ظاہر کی ہیں ہمارے فیلڈ مارشل نے, اسی وجہ سے اسٹیٹ نے ان کو آنر کیا ہے ود دس ٹائٹل. ظاہر سی بات ہے, وہ تو ہے, تو ان کی پرائرٹی نہیں ہے عمران خان. لیکن ایکچولی بات دیکھی جائے تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر نیازی لا رائج ہے. پتہ آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر تو ہے ہی نا نیازی لا. کیا ہے نیازی لا؟ اس کو اس لیے کہہ رہے کیونکہ وہ عاصم لا کہتے ہیں. نہیں, نیازی ایکچوئل بات یہ نیازی لا رائج ہے. اچھا, کس طریقے سے نیازی لا اس طریقے سے رائج ہے کہ جناب اس وقت جو ہمارے عشق عمران میں مبتلا جو ایک وزیر اعلیٰ ہیں وہ دہشت گردوں کا جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ جرگہ کرنے کو تیار ہیں, لیکن حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ایک جماعت. اب دیکھیں تو اس وقت خیبر پختونخوا عملی طور پر کیا معاملہ چل رہا ہے, بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی, ان کا واپس کر دو. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم آپریشن کو جو ہے وہ نہیں تسلیم کریں گے. پھر جہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جناب مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں سیکورٹی فورسز والے. کیا یہ بات ماننے والی تھی کہ جہاں پر ہمارے جو آرم فورسز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈیفینڈر آف ٹو ہولی ماسک بنا دی ہے,
اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے, ان سے متعلق یہ بات کر رہا ہے کہ یہ مساجد میں کتے باندھتے ہیں. یار کیسی باتیں کرتے ہیں یار یہ لوگ, یہ تو غلط بات ہے. خیر ظاہر ہے, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ موقع ملے گا تو پھر وہ لوگ چھوڑیں گے تو نہیں نا, وہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے نا. کیا یہ لوگ خیبر پختونخوا والے وہ لوگ تو اس طرح کی باتیں پھر کریں گے. پھر اب ملاقات نہیں خیبر پختونخوا نہیں جی, طالبان کے ساتھ ان کو پیار ہے. طالبان وہ جو کہ انسانیت کا قاتل ہے, طالبان وہ جو کہ ہمارے معصوم شہری کو جو مدارس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, جو مساجد میں حملے کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو کیڈ کالج وانا کے اندر جو واقعہ ہوا ہے, کن کو ہاسٹیج بنانا چاہ رہے تھے, وہ اسٹوڈنٹس کو APS2 کرنا چاہ رہے تھے کیا؟ فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان, یا یہ جو افغان طالبان ہیں, کیا آپ ان کو, مسلمان تو دور کی بات ہے, کہ آپ ان کو اسلام بھی ان کو ایسا انسان بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ جو بچوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کی در پر آ گئے تھے؟ نہیں صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا اگر ہم لوگ جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کی بات کریں تو وہ لوگ بھی جب سے انہوں نے استعفیٰ دیا, مستعفی ہوئے, خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا, کیوں خاموشی اختیار کی, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ وہ یا تو وہ ریگریٹ تو نہیں کر رہے کہ اس وجہ سے خاموشی اختیار کی ہے, یا پھر کیا مسئلہ؟ دیکھیں آنریبل سابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور آنریبل سابق جسٹس اطہر من اللہ صاحب, دونوں نے ایک بہت اچھی مثال قائم کی ہے اور بالکل ٹھیک کیا انہوں نے استعفیٰ دے کر. میں تو کہوں گا کہ ان کے جو لائک مائنڈیڈ ہیں باقی وہ بھی یہ کام کریں, ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے, ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اور اطہر من اللہ صاحب کے لائک مائنڈیڈ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی یہی کریں. اور کوئی ہائی کورٹ بھی معززین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لائک مائنڈیڈ, ٹھیک ہے, 3 4 5 8 جتنے بھی ہیں, وہ بھی یہ مثال, اس جو ٹرینڈ سیٹ کیا نا اطہر من اللہ صاحب نے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, اس کو فالو کریں. دیکھیں جی ان کے لیے تو دیکھیں یہ آئین کی سربلندی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں. نہیں پھر نہیں باقی وجہ سے بھی آپ نے کرنا چاہیے. بہت اچھا کیا انہوں نے, بہت اچھا کیا ہے. خاموش کیوں ہے؟ بہت اچھا کیا ہے, استعفیٰ دیا ہے, اور باقیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. نقشے قدم چل رہی ہے, چلیں استعفیٰ دیا اچھی بات ہے, اب خاموش کیوں ہے؟ حالانکہ یہ جتنے بھی ابھی آپ نے نام لیے نا, یہ سب تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیان آئے ان کی طرف سے, کوئی نہ کوئی بات آئے, وہ کوئی خطاب کریں, وہ کچھ کریں, وہ کلا کے ساتھ 2 سال تک خاموشی رہنا ہوتا ہے جس چیز نے ریٹائرمنٹ لی یا استعفے کے. they cannot say anything, نہیں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور کوئی خطاب نہیں کر سکتے, کوئی بھی کہیں بھی آگے کچھ بھی نہیں بول سکتے. I doubt it. بار کونسلز میں بھی میرے خیال سے ان کو خطاب کا, بار کونسلز میں سے جا سکتے ہیں, انٹرنلی ہو سکتا ہے, بار کونسلز میں خطاب کر سکتے ہیں, لیکن ویسے اس طرح کو خطاب یا پریس کانفرنس جیس قسم کی چیز کوئی نہیں کرتے ہوتے ججز. روایت تو یہی ہے, تو خاموشی رہتے ہیں جی. تو بس پھر وہ اسی لیے میرا خیال ہے خاموش ہوگی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یہ تمام ججز کے پاس پتہ ہے ٹویٹر ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اپنا ہوتا نہیں ہے, مطلب وہ ایسے اکاؤنٹ بنایا انہوں نے, اس سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی وکلا کی تحریک سٹارٹ ہونی چاہیے اب, جب تک, کیونکہ ظاہر ہے ان کی خاموشی اختیار ہے, ابھی تک تو کچھ نہیں بول رہے جی, کوئی ہوگی آپ کو لگتا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو تحریک تحفظ آئین پاکستان, حامد خان گروپ جو وکلا کا ہے, بڑا گروپ ہے, اور انصاف لائر فورم ILF, ان تینوں نے جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. وہ جو پہلا انہوں نے احتجاج کیا ہے, ایک بہت بڑی انہوں نے مارچ کی ہے, دیکھیں آپ نے دوسری مارچ جو کی انہوں نے, وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر سپریم کورٹ تک, تو 30 سیکنڈ کی واک تھی وہ کی, اور 4 1.5 لیٹر والی کولڈ ڈرنک کی بوٹل سے ان کو جو اتنے لوگ شرکا تھے ان کی آپ جو ہے وہ ان کی تو ظاہر ہے وہ اپنی سہولت کے حساب سے کریں گے, جو بھی کریں گے خاطرداری کر سکتے تھے. تو اتنے ہی لوگ تھے. ہاں اگر میڈیا کو اور ان سب کو ملا لیا جائے, ان کو ملا لیا جائے تو پھر 4 بوتلیں اور بیچ میں آپ ایڈ کر لیں. نہیں لیکن میری بات ہے تو وہ ظاہر ہے اپنی سہولت کے حساب سے کریں گے, مطلب آپ کو کوئی تحریک ہوتی نظر نہیں آئی. دیکھیں یہ تحریک, یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ تو اپنے آغاز سے ہی ٹھس ہے, تو آگے تو اس نے مزید فیڈ آؤٹ ہونا ہے. کوئی وکلا نے دیکھے نا بار کونسلز کے الیکشن ہوئے ہیں, تمام کے تمام بار کونسلز کے الیکشن جو کہ حامد خان گروپ اور ILF نے لڑے ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف لڑے ہیں. تو یہ بار کونسل سے الیکشن ہارے, اسی بیس کے اوپر الیکشن ہار گئے یہ, تو اس کے اوپر جو الیکشن ہارے تو پھر ان کے پاس تو اب منہ چھپانے کی جگہ کوئی نہیں ہے آج کل. دیکھیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن یہ ہار گئے, پاکستان بار کونسل کے الیکشن ہار گئے, جو سب سے بڑی جو وکلا کی باڈی ہے, 1 لاکھ سے زائد وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے پاکستان بار کونسل, وہ بھی یہ ہار گئے ہیں. تو ان کے پلے کیا بچا ہے؟ تو اب ان کے لیے بس یہی ہے کہ یہ احتجاج کھیلیں گے اور آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے. دیکھیں وکلا پیش ہو رہے ہیں آئینی عدالتوں کے سامنے, آئینی عدالت جو ہے وہ فنکشنل ہو چکی ہے. اب 22,000 مقدمات سپریم کورٹ سے شفٹ ہو رہے ہیں وفاقی آئینی عدالت. تو اس نے کام کرنا ہے, انصاف کی فراہمی کرنی ہے, کون سا وہ اس کے لیے کام ہے. بس سیاست میں جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا رول ختم ہو گیا ہے. اس وجہ سے میرے خیال سے کچھ زیادہ استعفے بھی آ گئے تھے جو کہ
بیسکلی وکلا کے ججز کے لبادوں کے اندر سیاستدان موجود تھے ہماری سپریم کورٹ کے اندر، جن میں سے 2 نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، تو باقی جو ہے میں انتظار ہوں، راوی انتظار کر رہے ہیں، باقی منتظر ہوں. بہت شکریہ حسن ایوب صاحب آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ جو پوڈ کاسٹ ہوگا اس کے اندر باقی چیزیں ڈسکس کریں گے، اور پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے. آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.